ओ अच्छा, आज हमारे साथ नहीं, ये काम मैंने नहीं किया क्योंकि पाँव में पानी था, तो उस वक्त ये बस सोच रहे थे कि किसी तरह से गाड़ी निकल जाए। बट वो आपकी वाली बात के लोग अभी मतलब अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज की मेरी गेस्ट जो है वो एक फेमस पर्सनालिटी हैं अपने सर्कल में, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आज वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और आज के पॉडकास्ट में हम जरा वो बातें उनसे शेयर करेंगे या वो हमसे शेयर करेंगी जो लोग नहीं ज़्यादा जानते। तो लेट्स सी आगे की चीज़ें हम उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फाइजा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला और आप हमारे पास आई। आज का जो बातचीत है वो हम बहुत ही जो है वो कैजुअल रखेंगे। अच्छा। आज ज़ोहरा के बारे में लोग वो जानेंगे जो अब तक उनको नहीं पता। It could be some secrets as well, hobbies, क्योंकि एक होता है ना कि जब हम एक प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो ऑब्वियसली वो चीजें लोगों को पता होती हैं, आपकी लाइफ की वो सेगमेंट्स उनको पता होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उन तक नहीं पहुंचती। तो हम उन बातों को भी जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि एक लाइवली से एटमॉस्फेयर में जो है ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर प्रेशियस टाइम, बिकॉज फॉर मी मुझे पता है कि जो हमारा टाइम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेशक। और जो हमारी लाइफ से एक एक सेकंड जाता जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। बेशक। तो क्यों ना उसको बहुत अच्छे से स्पेंड किया जाए और बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया जाए। मैं तो ये कहती हूँ कि एक एक मोमेंट जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा जी, अब मुझे जो और नाजरीन को अपने बारे में बताएं। वैसे तो हमें पता है, लेकिन आज हम ज़ोहरा के ज़बानी ज़ोहरा के बारे में जानना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया अगेन। और लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम आपने मुझे दे दिया, क्योंकि ये सबसे मुश्किल बात होती है कि कोई आपसे ये कहे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। तो मैं सिर्फ इसी चीज़ से एक शुरू करना चाहूँगी कि बिइज़्निल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के इज़्न से मैं एक छोटा सा ज़र्रा अपने आप को समझती हूँ वाकई के इस सारे इस पूरे कारवान में, जिसके अंदर जब हम कहते हैं, हम बात करते हैं ट्रेनिंग की, हम बात करते हैं कोचिंग की, हम कहते हैं हम किसी को सही रास्ता दिखा दें, हम कहते हैं हम किसी को सही डायरेक्शन दे दें, हम किसी की ज़िंदगी में कोई मायने खेज बात या कोई मायने खेज असर छोड़ सके, एक सीड लगा दें आप, उसके बीज होता है। तो आप ये समझें कि अब तक इस 20 साल के कॉर्पोरेट करियर के बाद, हाई कमीशंस के साथ काम करने के बाद, लीडिंग के बाद, 8 साल पहले मैंने अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू किया। मेंटरिंग हब की फाउंडर हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह, और आप जैसे बहुत सारे प्यारे दोस्तों के साथ जुड़ती चली गई पाकिस्तान में। तो मैं तो एक बहुत छोटा सा ज़र्रा हूँ इस पूरे अल्लाह सुब्हान ताला के इस पूरे कारवान में जो उसने बनाया है। लेकिन दिल बहुत बड़ा हो गया है इतने सालों में, और वो मैं इसलिए कहती हूँ कि जब शुरू किया था तो उस वक्त सबसे पहले सवाल ये थे कि ज़ोहरा कैसे करोगी, और जो माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं और जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बातें हम 8 साल पहले मैं कर रही थी, तो सब मुझसे कहते थे कि ज़ोहरा ये तो बहुत मुश्किल काम है, और सुनेगा कौन सुनेगा ज़ोहरा, जो है वो एग्री करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, और कहाँ तुम्हें सोर्सेज चाहिए होंगी, तुम वो सोर्सेज कहाँ से लाओगी, तुम लोगों की सोर्सेज कहाँ से लाओगी कि लोग तुम्हें चैनल्स पे देखें, तुम सोशल मीडिया पे कैसे ना, बहुत सारे सवाल थे। मतलब एक जर्नी शुरू होने से पहले जो है वो काफी सारी स्ट्रगल आपको नजर आ रही दिख रही थी सामने। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सच बात तो ये कि मुझे वाकई ये धचका 2-3 दफा लगा कि क्या वाकई मैंने ये डिसीजन सही लिया है, क्या वाकई ऐसा तो नहीं है। मुझे बहुत सारे करीबी दोस्तों ने कहा कि हमें तो लग रहा है कि तुम अपनी लगी बंदी जॉब जो छोड़ रही हो, तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो। लेकिन अंदर एक अर्ज थी फायजा, वही जो मुझे पता है कि जिसकी वजह से मैं और आप जुड़े हैं आपस में एज फैमिली, एज फ्रेंड्स, कि अल्हम्दुलिल्लाह के वो अर्ज ऑफ एडिंग वैल्यू या किसी की जिंदगी में अपने इर्द गिर्द, और वो सब भी वक्त के साथ एक साहस इंसान के अंदर आता है। बल्कि सुबह में एक बहुत ही प्यारी दोस्त से गुफ्तगू हो रही थी, तो एक छोटी सी बात मैं शेयर करूंगी यहाँ पे जो कि बहुत करामत बात थी, और वो ये कि ज़्यादातर फायजा जो ट्रेनर्स हैं या जो मेंटोर्स हैं या इस तरह के जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, या जनरली हमारे एक ट्रेंड है कि हम ये समझते हैं या हम ये कहते हैं
کہ آپ فلاں کے پاس چلے جائیں یا فلاں کے پاس آ جائیں تو ہیل ہو جائیں گے. ہیلنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہیل ہونے کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا دل, آپ کا درد, آپ کی زندگی کا کوئی زخم, کوئی یاد, ہم آپ کے بالکل وہ صحیح کر دیں گے اور ایک دم فٹ ہو جائے گا اور آپ کو وہ ایموشن فیل ہی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. حالانکہ فائزہ ایسا نہیں ہے. ہمیں ایک دوسرے کو ہم پروسیسنگ ضرور سکھا سکتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا سی ڈی ڈالتے تھے کمپیوٹر میں اور وہ ایک ورکنگ ایک سرکل آتا ہے, اس میں ہوتا ہے ورکنگ یا اٹس فنکشننگ. وہ ایک پورا پروسیس ہے نا فائزہ, اور ہماری زندگی بھی اسی پروسیس سے گزرتی ہے. اور وہ لوگ جو اپنے اس وقت سے سیکھ لیتے ہیں, اس کو پروسیس کر لیتے ہیں, وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے ان کو اس پروسیس کو جو ہے وہ ریپیٹ نہیں کرنے دیتے. اور دیکھیں بینگ اے کوچ, میں آپ کی بات کو بہت اچھی طرح سے ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ یہ جو ایک لوگوں کا ایک تھاٹ پروسیس ہو گیا ہے نا کہ کیونکہ اب ہم کوچ کے پاس جا رہے ہیں, ہم نے پے بھی کیا ہے اور بس ہمیں ٹھیک کر دیں. تو کوچنگ جو ہوتا ہے اس میں ایک وہ تھاٹ پروسیس ہے کہ جب تک جو کوچی ہے وہ ایکسیپٹنس لیول پہ نہ آئے کہ ہاں بھی میں نے ٹھیک ہونا ہے. مطلب دیکھیں اگر ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, وہ آپ کو ڈائگنوز تو کر لے گا, وہ آپ کو دوائی بھی دے دے گا, لیکن وہ دوائی ٹائم پہ کھانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ دوائی نہ کھائیں اور کہیں کہ میں نے بڑے اچھے اور ایکسپینسو ڈاکٹر کو دکھا دیا ہے, میں تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. اور سب سے اچھی جو مجھے ایک ایز اے کوچ جو بات لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ دیکھیں کوچنگ میں ہوتا ہے نا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیورنگ کمیونیکیشن ہی سالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں, بات چیت سے. ایگزیکٹلی. مطلب ایک وہ سیڈنگ ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا سیڈ کہیں آپ ڈال دیں اور یہ وہ نہیں ہوتا کہ فوراً ڈالا اور پودا بڑا ہو گیا. یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. ایک تھاٹ پروسیس کیا ہے, ہم کیسے سوچتے ہیں, ہم کیا کریں. اچھا میں نے مینٹل ہیلتھ پہ بہت کام کیا اور مجھے مطلب آپ سے بات کرنے میں مجھے اس لیے بھی بہت مزہ آتا ہے کہ جب ہوتا ہے نا کہ ایک ہی فیلڈ کے دو لوگ بیٹھتے ہیں لوگ جڑتے ہیں تو پھر تو مزہ آتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی مجھے شاید آپ اس چیز کو سیکنڈ کریں گی کہ ہمارے یہاں بچوں کو لے کے, ٹین ایجرز کو لے کے مینٹل ہیلتھ کا بہت ایشو ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات جو ہے وہ انڈیکیٹ کی کہ میرے بچے کو یہ ہے تو کیا وہ کوئی مطلب سائیکو تو نہیں ہے, وہ کوئی بیمار تو نہیں ہے. دس از ناٹ بیماری. ایکچولی بینگ اے پیرنٹس ہمیں یہ رسپانسبلٹی اٹھانی چاہیے کہ اگر ہمارے بچے کا روٹین چینج ہے, وہ کچھ ڈسٹرب ہے, تو ہمیں فوراً پولیس نہیں بن جانا چاہیے یا ہمیں ایک دم اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. بہت آپ نے پیاری بات کی فائزہ, کیونکہ جو مینٹل ہیلتھ کا پرسپیکٹیو ہے وہی جیسے میں نے کہا کہ بات تو کہیں سے کہیں میری اور آپ کی نکل جاتی ہے, لیکن وہ جو جرنی کی شروعات تھی وہ آپ یہ سمجھیں it did come out of that pain because being a counselor, being a very close person to students and children and parents across the country, بار بار ہر پل یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جو آ رہا ہے فائزہ وہ ایک کورے بلاک پہ کھڑا ہے, اور وہ چاہے کسی بھی عمر کا ہو, چاہے 14 کا ہو, چاہے 16 کا ہو, چاہے 25 کا ہو, چاہے 40 کا ہو, وہ سب سملر سوال پوچھ رہے ہیں فائزہ. اور سملر سوال ایسے کہ جس سے ہمیں محسوس ہو کہہ رہے یہ تو بالکل بلینک ہے, ان کو تو پورا سیدھا ڈائریکشن دینا پڑے گا ورنہ یہ بیچارے گم جائیں گے. تو دیٹ واز ہاؤ دس انٹائر journey began, and alhamdulillah I feel blessed from Allah subhanahu wa ta'ala کہ میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے وردی سمجھا ہوا ہے کہ میں یا مینٹرنگ ہب کوئی بھی لیول کا 2 cents ایڈ کر سکیں فائزہ. بالکل بالکل, بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں کارواں بناتا چلا جاتا ہے, ایزی راستے جو ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. اچھا بیسیکلی جو میرے اس پوڈ کاسٹ کا بیک بون ہے یا جو تھاٹ تھی اس کے پیچھے وہ یہی تھی کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں بندہ تو اتنا سکسیزفل ہے, اس کی تو کتنی لیوش لائف ہے, واؤ اس کے تو بڑے مزے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے کی جو ایک اسٹرگل ہوتی ہے, جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے, جو پہلی سوچ ہوتی ہے, جو کمپرومائزز ہوتے ہیں, جو سیکریفائزز ہوتے ہیں, تو میرا مقصد اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے وہ چیزیں لوگوں تک پہنچانی تھی. کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں یا میں کچھ کرنی چاہتی ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کیسے کروں. ایون کے لوگ کیونکہ سوشل ورک بھی الحمدللہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم لوگ کریں, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم کیسے کریں.
تو بھائی چیریٹی کے لیے آپ کے پاس پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. چیریٹی کے لیے آپ کے پاس آپ کا ٹائم کا ہونا ضروری ہے. آپ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں, کسی ایک بیمار بچے کے پاس چلے جائیں, ایک کینڈی لے کے چلے جائیں, ایک فلاور لے کے چلے جائیں, اپنا ٹائم دے دیں. اس کا فارمیٹ صرف پیسہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ لوگ اتنے زیادہ انگیجڈ ہیں سوچ کے اندر کہ ہمارے پاس اگر پیسے نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, تو بھی کچھ بھی نہیں دے سکتے. ہاں, تو وہی بات جو اسٹارٹ اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بتائی کہ آپ کی اسٹرگل پیریڈ آپ جو بتا رہی ہیں کہ جس وقت آپ ڈبل مائنڈیڈ تھیں کہ میں یہ کیسے کروں, کیا کروں. اچھا, سب سے بڑا چیلنج زہرا کو کیا فیس کرنا پڑا اس انیشیٹو کو آگے بڑھانے کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ضرور اس بات کا ذکر یہاں پہ اس لیے کرنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ دیکھیں گے, بہت ساری بچیاں سن رہی ہوں گی اور سنیں گی, تو میرے لیے تو سب سے پہلا جو سوال ہمیشہ کھڑا رہا جب میں نے کام شروع کیا 20 سال پہلے, اور وہ یہ تھا کہ کیا آپ اس حلیے میں, اس اٹائر میں, اس حجاب کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ بڑی کمپنیز آپ کے ساتھ کام کریں گی, کہ وہ لوگ آپ سے ٹریننگ کرائیں گی؟ تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو کلچرلی ہماری بچیوں کو سٹگما فیل کرایا جاتا ہے, ایک ٹیبو فیل کرایا جاتا ہے کہ جو بچیاں ہیڈ کور کرتی ہیں یا سیف فیل کرتی ہیں کرنے میں, وہ شاید اس جگہ نہ پہنچ سکے جہاں ایک سی ای او ہوتی ہے یا جو ایک اچھے کمپنیز میں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. It's a myth. So that was the first biggest challenge that I faced. وہ سب سے بڑا تھا ایک. اس کے بعد جب یہ جرنی شروع ہوئی, ایک انٹرپرینورل جرنی شروع ہوئی, اس وقت ایک دل کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ایک ضد سی تھی, اور پھر لوگوں کی باتیں سن کے میں نے یہ دل میں تہیہ کر لیا کہ اس چیز کو میں نے کر کے ہی چھوڑنا ہے. اور جو پہلی چیز فائزہ میں نے نوٹس کی اور آبزرو کی وہ یہ کہ ہمارے یہاں کلچرلی کمیونٹی کے اندر ٹرسٹ کا, اعتماد کا فقدان ہے بہت زیادہ. کیونکہ ہم اعتماد کرتے ہوئے کسی پہ ڈرتے ہیں, اسی وجہ سے ہم ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ہی نہیں پہنچ پاتے. وہ اتنے ڈاؤٹس آ جاتے ہیں دل کے اندر, اور وہ بھی جائز ہے فائزہ. آپ بھی شاید اگری کریں گی کہ بہت دفعہ واقعی ایسے حالات ہو جاتے ہیں یا کوئی سچویشن ایسی انسان کی زندگی میں آتی ہے کہ آپ کا کسی ایک چیز پہ سے ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے, یا کسی ایک سوسائٹی کی کسی چیز سے ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے, اعتماد آپ کا نکل جاتا ہے. لیکن وہ اعتماد بحال کرنا ہم جیسے لوگوں کی ہی ذمہ داری ہے فائزہ. اور اس وقت جب وہ دوسرا جو چیلنج آیا تو تب مجھے یاد ہے فائزہ کہ مجھ سے سب پوچھتے تھے آپ مارکیٹنگ کے لیے کیا کریں گی, آپ اپنے آپ کو لوگوں کے اندر انٹروڈیوس کیسے کرائیں گی, آپ بتائیں کتنے لاکھوں روپے کا مارکیٹنگ کا بجٹ رکھیں گی آپ. تو اس وقت میری ایک سوچ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہی میرے دل میں آئی, اور وہ یہ کہ نہیں, مجھے لوگوں سے بات کرنی ہے اور کمیونٹی کے لوگوں کو یہ اعتماد دینا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں تو میں پہلے اپنے پینز اور ٹربلز اور مشکلات کی بات کر رہی ہوں, میں اپنی سیکھ آپ کے آگے رکھ رہی ہوں. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کسی کو ٹرین کر رہی ہوں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک راستہ آپ لے رہے, یہ ایک وہ راستہ ہے جہاں میں گری ہوں, منہ کے بل گری ہوں, ناک بھی رگڑی ہے اور حالت بڑی خراب ہو گئی ہے. تو وہی آپ کی والی بات کہ بھیا یہاں سے نا بچ کے نکلنا کیسے, اس کے اوپر سے احسن طریقے سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں, چاہے وہ ایموشنل ہے چاہے وہ فزیکل ہے. سو بیسکلی تو صرف اتنا بتا دینا اور اتنا شیئر کرے, تو وہ کمیونٹی کا اعتماد جو تھا نا فائزہ, that was where it started from. اور وہ اس وقت واقعی بہت بڑا چیلنج تھی, اور میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا, میری ٹیم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے, اب بھی دیتی ہے, اور آپ جیسے اتنے پیارے دوست مجھ سے جڑتے گئے, ہر ایک نے اس اعتماد کو محسوس کیا, اور آٹومیٹیکلی سسٹمیٹکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے ہو یہ گیا ہے کہ اب وہ اعتماد کیونکہ بحال ہے, تو ان کو یہ پتا ہے کہ کہیں اگر میں بیٹھی ہوں, مینٹرنگ ہب کا کوئی ٹیم ممبر بیٹھا ہے, تو وہ چاہے فائزہ 2 لوگ ہوں, چاہے 5 ہوں, چاہے 3 ہوں, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ آڈیٹوریم کتنا بھریں گی ہمارے لیے. ہمیں اس سے غرض ہے کہ وہ 3 لوگ بھی اگر ان میں سے 2 لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ زہرا یہ جو ایک بات آپ کی ہے نا, یہ ایک ایسی ہے جو کہ میرے فلاں پریشانی دل کو لگ گئی ہے, میں استعمال کر سکتی ہوں, یہ ٹپ میرے لیے بڑی اچھی ہے. فائزہ that's the reward we feel is reward for us. So
हाँ وہ हमारे फ्रूटफुल होता है ना. तो मैंने आपको वही बात करी कि एक जो मकसद होता है कि जो एक सक्सेसफुल इंसान की स्ट्रगल होती है, वो बिहाइंड द सक्सेस जो स्ट्रगल है, वही वाली बात अगेन मैं रिपीट करूंगी, सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस, और उसमें सबसे बड़ी तोड़फोड़ आपके इमोशंस की होती है, सबसे बड़ी होती है. रात को आपने कुछ और डिसाइड किया है, सुबह शायद आप डिमोटिवेट हो जाएं. अच्छा ज़रा एक और बात जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बीइंग अ कोच एंड ट्रेनर, वो मैंने आपसे करी कि अब लोग ये समझते हैं कि क्योंकि हम कोच हैं, ट्रेनर हैं, इतना स्टेबल हैं, तो हम कभी भी इमोशनली डाउन नहीं होते होंगे, डिस्टर्ब नहीं होते होंगे. कुछ लोग कहते हैं आपको तो गुस्सा ही नहीं आता होगा, आपको तो जो है वो हर चीज पे कंट्रोल होगा. हालांकि ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं. हम इंसान हैं और अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, तो जिस वही इंसान के emotions अंदर है. इमोशंस नहीं है वो इंसान नहीं है, एहसास नहीं है वो इंसान नहीं है. इंसान नहीं. तो ऐसा कभी कुछ आपको बिल्कुल हुआ कि आप नहीं, मतलब मैं अक्सर, और आपने बड़ा प्यारा पॉइंट उठाया, क्योंकि अक्सर और बेशतर जो लोग मेरे प्रोग्राम सुनते हैं या साथ कभी बैठे होते हैं, तो उनको पता है कि मेरी आदत है, और मैं अक्सर शेयर करती हूँ ऑडियंस के साथ कि भैया मैं ये जो कह रही हूँ आपको, वो ये नहीं कह रही या ये क्लेम नहीं कर रही कि मैं कोई गॉडेस बन गई हूँ माइंडफुलनेस की, या कि मैंने वो चीज़ें सीख ली हैं अब कि मैं तो सब कुछ हो जाएगा, सब कर दूंगी. परफेक्ट एक लाइन है माइंडफुलनेस की, जो ऐसा नहीं है. इवन आई लूज ट्रैक. सम डेज फॉर मी इमोशनली आर वेरी हार्ड एंड दे आर वेरी टफ, बहुत मुश्किल होते हैं. लेकिन हाँ, माइंडफुलनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस की एक्टिवेशन ने, वो जैसे कहते हैं चाबी, उस चाबी को उस पंखे के रोटेटर डिमर की तरह, जिस तरह हम तेज करते हैं, लाइट करते हैं, सब वो, क्योंकि हमें हमारे मेंटर्स इंटरनेशनली सिखाते रहते हैं, तो वो हम भूलते नहीं हैं. Exactly. भूलते नहीं है. तो होता क्या है फायजा, कि जब मैं ये लूज कर जाती हूँ ना कभी, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो काम पे हो, किसी आउटडोर पे हो, तो थोड़ी देर के बाद ना फौरन अपने शूज में वापस आ पाती हूँ, क्योंकि याद आ जाता है नहीं आउट ऑफ ट्रैक नहीं, आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है. तो वो जो एहसास और रिकग्निशन है ना फायजा, ऑफ लूजिंग इट, वो जरा हो जाता है, तो उससे थोड़ी बचत हो जाती है, तसल्ली भी रहती है. लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम लोग हिट नहीं होते या इमोशनली आपको. बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि whenever मतलब I did visit hospitals का, उसका तो घर आके मैं इतना अपसेट रही हूँ, सैड रही हूँ सोच के कि यार मतलब लोग किस किस तरह सफ़र कर रहे हैं, किस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं. और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि मतलब दे डूइंग गुड, उनकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी हैं. देखिए सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि जो लोगों की ज़िंदगी में कमी है ना, वो एक होता है ना कि ग्रेटफुल होना, या जो उनका ग्रैटिट्यूड होता है उसको एडमिट नहीं करते. ज़्यादा फोकस क्या करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, जो है उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते. वो कहते हैं ना कि फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है. भाई आप अगर देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप चल सकते हो, आप बहुत मतलब मैं कहती हूँ दौलतमंद हो. हेल्थ इज वेल्थ किसी ने जो कहा है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है. तो लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है. अच्छा ये तो बात हमारी वो हुई जो एक बहुत डीप डाइव हमने करी. डीप डाइव थी लेकिन बहुत कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ जो है. चलें जी. अच्छा अगर मैं ज़ोहरा से ये पूछूं थोड़ा सा, आप इसको हम जरा लाइट में, क्योंकि जहाँ पे दो कोच बैठे हो, ट्रेनर बैठे हो, तो ये चलता रहता है. अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि अगर मैं कहूँ कि ज़ोहरा अपने आप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, सो हाउ यू कैन डिस्क्राइब इन 3 words? Again, I think this is the toughest question and answer I'd ever be in. अगर मैं थोड़ा सा लोगों की तरह के सोचूं, you are coach, you can tell me. तो नहीं, but yeah, okay, 3 words, 3 loves. तो I'm somebody who's empathetic, और empathetic का मतलब होता है नरम दिल और kind. I'm someone who's resilient यानी कुछ लोग उसको ढटाहट के फॉर्म में भी लेते हैं. मतलब कहते हैं बहुत जरूरी है कि जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे मैं जनरली फायजा जब बहुत करीबी कोई दोस्त होते हैं उनके साथ, तो वो अक्सर मुझे कहते हैं कि मैं इमोशनली और सेंटिमेंटली बावली भेड़ की तरह काम करती हूँ. कि अगर मुझे कोई कह देना फायजा कि ये तो होगा नहीं, वो करना है, मैं कहती हूँ कि ओके, आई मेक श्योर विद माय टीम कि पहले हम ये करेंगे, उसके बाद हम कुछ और करेंगे. सो रेजिलियंस इज 1 word, अल्हम्दुलिल्लाह. और इट्स अ वेरी गुड एंड हेल्दी अप्रोच, हेल्दी अप्रोच. बट तीसरा एक लफ्ज है जो कि आई एम इमोशनली वेरी सेंसिटिव. अब वो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है एट द सेम टाइम.
تو ڈیپینڈس اپون دا سچویشن. لیکن ایموشنلی سینسٹیو لوگ زیادہ تر لوزنگ اینڈ پہ رہتے ہیں ایموشنلی, کیونکہ ہمارے ایکسپیکٹیشن بورڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن ہاں یہ 3 لفظ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اپنی ڈیفینیشن اگر کبھی دے پاؤں تو یہ طرح سے ہوگی. اوکے, ویری گڈ. اچھا اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آج تک وہ کون سی بات ہے جو آپ کو لگتا ہے لوگوں کو نہیں پتا زہرا کے بارے میں؟ ایسی کون سی ایک پوائنٹ, ایک عادت, کوئی چیز ایسی جو لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا, مطلب آف کورس یور فرینڈز اینڈ فیملی کے علاوہ. آئی نو, میں مطلب میری فرینڈز اور فیملی کے علاوہ آئی تھنک میری جو ایک عادت ہے آف, جو کہ آئی فیل نیگیٹو بھی ہے, آئی مین اٹس ناٹ اے ویری پازیٹیو ہیبٹ ٹو ہیو. اگر میں کسی ایک کام کو کر رہی ہوں, آئی ایم اے ملٹی ٹاسکر, ویسے تو میں بہت سارے کام ایٹ دا سیم ٹائم کر پاتی ہوں, لیکن اگر میں کسی کام کو فوکس کر کے کر رہی ہوں, اور اینڈ اف آئی گیٹ اے فون کال فرام مائی ہوم, اگر میرے کسی فیملی ممبر کا نمبر جو ہے وہ فلیش ہونے لگتا ہے فون پہ, آئی ڈونٹ ٹیک فون کالس. تو میرے گھر والوں کو عرصہ دراز سے یہ شکایت ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر بہت بڑی کیٹاسٹرفی آ رہی ہوگی نا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا, بیکاز یو ڈونٹ. بٹ میں صرف بیکاز آف دا فیکٹ آئی فیل کہ ہم جب جہاں ہوتے ہیں, جس جگہ پہ ہوتے ہیں فائزہ, وی آر اکاؤنٹیبل ان دیٹ منٹ ٹو دیٹ اسپیس. وہ ٹائم سلاٹ ہماری, وہ ٹائم والی آپ کی بات. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید لوگوں کو میری نہیں پتا ہوگی, اور صرف میرے گھر والے ہی محسوس کرتے ہیں. تو میں تو اسے کہتی ہوں کہ یہ آپ کی ڈیڈیکیشن ہے, فوکس ہے, کیونکہ ریزلٹ اورینٹڈ چیز تو جب بھی ملتی ہے, لیکن ذرا سا مجھے بھی بہت دفعہ فیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر مجھے تھوڑا سا لائٹر ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے میں اب مائنڈفلی کوشش کرتی ہوں کہ اب اگر میرے پاس کوئی ایسا ٹائم ہے کہ میٹنگ نہیں چل رہی ہے, اینڈ آئی کین پک اپ دا فون, تو میں اٹھا کے صرف اتنا کہہ دیتی ہوں کہ اچھا آئی کال یو بیک, ورنہ یہ, لیکن یہ بھی بہت کم ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جو فیملی کے علاوہ شاید لوگوں کو نہیں پتا تھی, تو یہ تو بڑی اچھا اور ایک ڈیڈیکیشن ہے. چلیں جی, زبردست, یہ تو بڑی اچھی ہمیں جو ہے وہ آپ کے بارے میں باتیں پتہ چلی. اچھا اب ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ سا کوسچن جو کہ ریئلٹی بیس بھی ہو سکتا ہے سم ٹائمز, وائی ناٹ. اگر زہرا کو 15 منٹس فیم ملے یا 15 منٹس کا وہ فریڈم ملے کہ جس میں یو کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, what you will do? Oh my God, Faiza, you're a superb questionnaire maker. But میں یہ سوچ رہی ہوں کہ 15 منٹ میں واقعی یہ تو بڑی پیاری چیز ہو جائے گی اگر مجھے یہ پتہ چل جائے گا. آئی فیل اس 15 منٹ میں میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جتنے لوگوں تک میں یہ میسج, جو اب میسج میں دے رہی ہوں, پہنچا سکوں وہ پہنچا دوں گی. اوکے, وہ یہ کہ سمپتھی کے لفظ کو, جو کہتے ہیں نا مفلسی سے کسی کی طرف دیکھنا, اس کی بیچارگی کی وجہ سے اپنے دل کو اداس جاننا, وہ جو ایک ہمارے یہاں سمپتھی جس کو کہتے ہیں نا, ہمارے یہاں ہر جگہ سمپتھی کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ ہم ایمپتھی بھول گئے ہیں. That's so true. اور ایمپتھی کا مطلب وہ کائنڈنس جو صرف ایک دوسرے انسان کی تکلیف کا سن کے محسوس کر کے انسان کا دل جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ رک جائے, مطلب آپ خود کو فیل کریں اس جگہ پہ. تو وہ جو سمپتھی کو ایمپتھی میں بدلنے کا سفر ہے, اس 15 منٹ میں میں کوشش صرف یہ کروں گی as many people I can, جتنے لوگوں تک بھی میں یہ میسج پہنچا سکوں کہ سمپتھی نہیں چاہیے ہم انسانوں کو, ہم لوگوں کو ایمپتھی کی ضرورت ہے فائزہ. ایگزیکٹلی, اور ایمپتھی پلس یور ایکشن ایز ویل. ایمپتھی ہوگی تو ایکشن آٹومیٹکلی آتا ہے, لیکن سمپتھی اور وہ جو ہوتا ہے نا ارے بیچارے, ہم بیچارہ تو بول رہے ہیں لیکن ایکشن کوئی نہیں کر پا رہے فائزہ, کیونکہ بس ہمیں لگ رہا ہے کہ کیونکہ ہم نے ان بیچاروں کے بارے میں سوچ لیا ہے نا تو وہ کام ہمارا ہو گیا. بالکل ایسا ہی, کام وہاں نہیں ختم ہوتا فائزہ. بہت خوبصورت بات ہے, اور میں اس کو پھر ریلیٹ کروں گی اسی کوچنگ کے ساتھ کہ جو ہمارے بولنے کا طریقہ ہوتا ہے, ہمارے الفاظ ہوتے ہیں, وہ ہمارے سب کانشیس میں ایبزارب ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اچھا ابھی تو ہم اس ایپیسوڈ کو تھوڑی دیر میں ریپ اپ کرنے والے ہیں, لیکن زہرا آئی وڈ لو ٹو انوائٹ یو اگین. ہم تھوڑی سی کانشیس اور سب کانشیس کے بارے میں بات کریں گے, شعور سے لاشعور کا سفر یا لاشعور سے
شعور تک کا جو سفر ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. کس طرح سے آپ اپنے لفظوں سے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. بالکل. ایون کہ وین وی کمیونیکیٹنگ تو ہم کوئی ایک ایسی بات جو شاید کسی تیسرے کے ذہن میں چلی جائے اور اثر کر جائے, دل میں اتر جائے. یس, وہ کہتے ہیں نا کہ بات اتنی خوبصورت ہو جو دل میں اتر جائے, لوگ آپ کو سننا چاہیں, لوگ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیں. تو ہم انشاءاللہ اس پہ ایک سیگمنٹ ضرور کریں گے. بالکل بالکل. اچھا جی, اب 2-3 چیزیں اس کے بعد ہم اس کو ریپ اپ کریں گے. جی ضرور. زہرا کیا سوچتی ہیں جب وہ سنتی ہیں لفظ چائے؟ چائے, میں چائے نہیں پیتی. ابھی بھی آپ گرین ٹی پی رہی ہیں. جی, تو میں چائے نہیں پیتی, اور چائے کو سن کے یوزلی میرا یہ ہوتا ہے کہ میں دل میں سوچ رہی ہوتی ہے اللہ کرے ان کے پاس کوئی اور آپشن ہو, کافی, شربت, کچھ تو اور آفر کر دے, ٹھنڈا پانی, پر ناٹ چائے. چائے پسند. اچھا, what thing comes in your mind جب آپ کو ایک الفاظ سنائی دیتا ہے بارش؟ بارش کا مطلب ہے پکوڑے, چاٹ, اور گھر سے باہر نکلو. اچھا, انفارچونیٹلی ان کراچی وہ سچویشن اب نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلا جائے. کوئی ورسٹ انسیڈنٹ, ایکسیڈنٹ جو ڈیورنگ رین آپ نے فیس کیا؟ ڈیورنگ رین, ریسنٹ رینز یا ویسے جنرلی؟ اچھا, ویسے تو کافی سارے ہیں, یہ تو دکھتی رگ ہے, بٹ ابھی ریسنٹلی ایک دن آئی واز کمنگ بیک فرام لیاری, اور ہم پھنس گئے تھے بیچ میں, اور جو پنجاب چورنگی پہ پانی تھا واز ہارڈ. DHA کا انٹر پاس پورا ڈوبا ہوا تھا, تو that was a tough day. بہت مشکل تھا. It was a very tough day. گاڑی میں پانی آ گیا تھا. So yeah, but I think وہ بھی پتہ ہے کیا فائزہ, ہم پروگرام ہو گئے because we're used to it. پھنس جاتے ہیں, اوہ اچھا آج ہمارے ساتھ نہیں, یہ کام میں نے نہیں کیا کیونکہ پاؤں میں پانی تھا, تو اس وقت یہ بس سوچ رہے تھے کہ کسی طرح سے گاڑی نکل جائے. وہ آپ کی والی بات کے لوگ ابھی مطلب اس سچویشن کو بھی وہ انجوائے کرتے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, میم بنا رہے ہیں, اور اس طرح سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, تھینک یو سو مچ زہرا. آئی ایم شیور کہ میرے لسنرس کو بہت مزہ آیا ہوگا. مجھے تو خیر ہمیشہ بہت مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے, اور آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا, انوائٹ کرنے کا مقصد بھی, کہ جو آپ کی اسٹرگل ٹو سکسیس کی اسٹوری تھی, اگر میں اس کو سمرائز کروں تو یہ کہ جو چیز ایک دفعہ ٹھان لو اس کو کرنا ضرور ہے, رزلٹ کو ذہن میں لائے بغیر. ہاں, وہ کہتے ہیں نا کہ 100% کوشش کرو اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دو. وہ بہت ضروری ہے فائزہ, اور میرے خیال سے آپ اس بات کو سیکنڈ کریں گی, اور میں بالکل واقعی اگر آپ کہیں کہ اس کو ایک سمرائز کرو زہرا کس طرح کرو گی, تو میں یہ کہتی ہوں کہ یار کر دوڑو, اور سوچنے میں اتنا وقت لگا دینا, یا لوگوں کی باتیں سن کے, مارکیٹ کے حالات دیکھ کے یہ سوچتے رہنا کہ یار یہ ہم کرنے تو نکلے ہیں, ہوگا نہیں ہے, تو کیا پتا آپ ہی وہ ہوں جس سے ہو جائے وہ کرشمہ. شاید آپ پہلے وہ انسان ہو, پھر تو ایک لائن لگ جاتی ہے. پھر تو آپ سٹیپ تو لینا, مطلب بیکم میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ انسان بنے جو کیا مزہ ہو, پہلی دفعہ یہ کام ہو رہا, وہ انسان بنے جو بینچ مارک سیٹ کرے کہ یار میں نکلی, میں نے کیا, یہ سیٹ ہو گیا, اب آؤ سارے. اور مزے کی بات, اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہو تو جو ہرڈلز مجھے آئیں وہ آپ کو نہیں آئیں گی, کیونکہ وہ دیکھے, ہم تو بات کرتے ہیں اس بارے میں, ہم بتاتے ہیں اسی لیے کہ پلیز یہاں مت آنا, ایسے اس کے اوپر جانا. جیسے آج کل کا موسم میں یہ ہوتا ہے نا کہ بارش کا پانی بہت ہوگا, ٹریفک بہت ہوگا, الٹرنیٹ لینا, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. جو لاسٹ سیگمنٹ ہمارا, میرے لسنرس کو آپ کو ایک چھوٹا سا میسج اگر دینا چاہیں, اور آپ ہاؤ یو فیل رائٹ ناؤ ڈیورنگ دس, یہ ضرور. ہاں, میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں پہلی دفعہ آئی ہوں آپ کے ساتھ, اس طرح بیٹھی ہوں فارمل ایک اس میں سیٹنگ میں, تو میں ضرور جو بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو جو 2 میری ریکویسٹس ہیں وہ یہی ہوں گی, جو میں اپنے آپ کے لیے بھی سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ جو آپ نے لاشعور اور شعور کی بات کی, جب ہم شعور اور لاشعور کی بات کرتے ہیں, جب ہم ایمپتھی کی بات کرتے ہیں, جب ہم اس مفلسی اور بیچارگی والے فیکٹ سے نکال کے زندگی کو, اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہم سب کا کیا ہوا, جیسے بار بار بہت لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹا سا کر دیں جی, اپنا حصہ ڈال دیں جی, اپنا حصہ ڈال دیں. آپ یقین کریں, آپ سب لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ آپ یقین کریں, بلیو می when I say, میں ایگزیکٹلی وہی انسان ہوں, اور اسی طریقے سے میری یہ جرنی شروع ہوئی, اور اس میں مجھے یہ اندازہ بالکل نہیں تھا فائزہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اذن سے مجھے اس کسی بھی مقام تک پہنچا سکیں گے کہ جہاں پہ
کتنے سارے لوگ, اتنی ساری خواتین اور بچے مجھے میسیجز کریں گے پرائیویٹلی میرے واٹس ایپ پہ اور مجھے کہیں گے کہ زہرا آپ آنٹی آپ کی وہ بات سنی تھی نا, وہ بات مجھے یاد تھی, تو فلاں دن میرے ساتھ کچھ ہوا بہت برا لیکن پھر میں نے یہ کیا اور یہ نہیں کیا. تو یہ جو فیلنگ ہے, یہ جو مطلب کسی کے لیے لائف چینجر بننا, چاہے وہ الفاظ ہوں یا وہ ایکشن ہو, اور الفاظوں سے بہت فرق پڑتا ہے فائزہ, بہت فرق پڑتا ہے. ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ, لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں غصہ آتا ہے لیکن ہم غصے میں بڑبڑا دیتے ہیں پر ہمارا مطلب ایسا نہیں ہے. میں کہتی ہوں پلیز یہ نہ کہیں, کیونکہ لفظ جو نکلتا ہے آپ کے دل, جو منہ سے نکل گیا آپ کے, بس وہ تو بس اس کی چھاپ رہ جاتی ہے یار. اچھا, یہ جو انسانی دماغ ہے جو آپ نے ابھی بات کری, مزے کی بات یہ کہ یہ جو چیز سنتا ہے یہ ویسے ہی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے فوراً. اوکے, تو ایک تو آپ کا جو سیشن میرے ساتھ نیکسٹ ہونے والا ہے وہ شعور لا شعور, اور دوسرا مینٹل پہ بات کریں گے کہ مینٹل ہیلتھ یا جو ایک پروسیس ہے, کیونکہ دیکھیں اس کو میں اکثر اپنے لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر ہم کبھی بہانہ بنا رہے ہیں, بھائی ہم نہیں مل سکتے, لوگ بہانہ بناتے ہیں, سچ بولنے میں لوگ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں, سر میں درد ہو رہا ہے, the second you said this statement سر میں درد ہو رہا ہے, you can feel the pain in your head. بالکل صحیح کہہ رہی ہو فائزہ, دس از سو ٹرو اینڈ اٹ ہیپنز ایز اے فیکٹ. آپ سوچیں بھائی مجھے آج بخار لگ رہا ہے, ہمت نہیں ہو رہی, تو وہ بس دماغ نے سن لیا اور باڈی نے فالو کیا. مطلب اتنا پاورفل آپ کے جو ہے وہ مائنڈ گیم ہوتا ہے, تو ہم اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. اور اگر آپ لوگ جو اس وقت ہماری باتیں سن رہے ہیں, آپ کو کسی ٹاپک پہ اسی طرح سے کوئی بات سننی ہے تو یو آر موسٹ ویلکم, آپ کمنٹس کر سکتے ہیں, ہمیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ اگین زہرا, آج آنے کے لیے مجھے بہت اچھا لگا. آئی ہوپ میرے لسنرز کو بہت اچھا لگا ہوگا. بالکل بالکل. تو چلیں انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تب تک آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.